अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो आप करते ही हैं। अच्छा जी, आज के शो का आगाज़ करेंगे इस बात से कि आप लोग जो ढेर सारे मैसेजेस हमें करते हैं ना, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितने भी मैसेजेस होते हैं मेरी कोशिश होती है कि वो सारे के सारे मैसेजेस मैं देख लूँ, पढ़ लूँ और ये समझ लूँ कि आप हमें कितनी सारी बेस्ट विशेस भेजना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपके जो पैगामात हैं, आपके जो मैसेजेस हैं वो मुझे रेगुलर मिलते हैं। हाँ, मैं सबको जवाब नहीं दे पाती, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनबॉक्स में इतने सारे जवाबात देना जो है वो मेरे बस की बात तो नहीं है। तो यूजुअली इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे शो पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉल्स आती हैं वो भी हमारे फैंस की होती है, वो भी उन लोगों की होती है जो सवाल पूछना चाहते हैं, अपने मसलों का हल ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया कि आप इतना ढेर सारा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत खुशनसीब होते हैं और मैं अपने आप को उन खुशनसीब लोगों में समझती हूँ कि मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं, न सिर्फ मेरे फैंस बल्कि ओवरऑल अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ, जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पर सब जगह पर। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है और ये सब कुछ क्यों मुमकिन होता है? बस इसमें अल्लाह ताला की रहमत होती है और इंसान को हम्बल होना चाहिए। अच्छा जी, आज के दिन की अहमियत के ऊपर बात करते हैं, आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। तो आज का दिन आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। शब महराज का दिन है और आज के दिन क्या करना है, आज के दिन कैसे गुजारना है, आज की रात में क्या इबादतें करनी है, आज की रात किस तरह से हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, किस तरह से दुआएं मांगनी है, ये सारी बातें जो है वो हम अपने सेशन में करेंगे। और ऑब्वियसली इस हवाले से स्पेशल गेस्ट जो है आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आपको बताएंगे आज की दिन की अहमियत के हवाले से आज क्या क्या जो है वो आप दुआएं मांग सकते हैं और आज का दिन आप कैसे गुजार सकते हैं। तो इस हवाले से मुफ्ती शरियार साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर वो आज के दिन की अहमियत पर बात करेंगे। अच्छा, वैसे ओवरऑल नेकी क्या है, अच्छाई क्या है? नेकी ये है कि आप नेकी करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें और भूल जाएं और फिर उसका सिला जो है आपको अल्लाह ही देगा। नेकी जताना नहीं चाहिए, एहसान जताना नहीं चाहिए, नेकी छुपा के करें। जितनी नेकी छुपा के करेंगे ना उतना ही अल्लाह ताला आपको रहमतें, बरकतें और आपकी रिस्क में खुशहादगी देगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अब सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। और सिटी अपडेट्स क्या हैं? सिटी अपडेट्स हैं जी वेदर, मौसम कैसा है कराची का। मौसम मौसम है, लेकिन मौसम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। और थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है? कराची में धुंध का राज है, हद निगाह मुतासिर है, दिन के औकात में धुंध स्मोग में तब्दील हो सकती है, ऐसा कह रहा है भाई महकमा मौसमियात। और रवा माह सर्दी की किसी नई लहर का कोई इम्कान नहीं है। दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ शहर के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, अब ओवरऑल वेदर फोरकास्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि वेदर फोरकास्ट क्या है, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा और 12 बजे मौसम जो है वो कैसा रहेगा, ये आपके साथ में हम शेयर करते हैं। तो हमारी स्क्रीन में थोड़ी सी देर पे पॉपअप हो जाएगा कि जी मौसम कैसा रहेगा। मौसम रहेगा जी 11 बजे 22 सेंटीग्रेड, 2 बजे 24 सेंटीग्रेड, 1 बजे 25 सेंटीग्रेड और इसके अलावा 2 बजे जो है वो 25 सेंटीग्रेड मौसम रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है आज, सिंध हाई कोर्ट में क्या क्या अहम समातें हो रही हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो अहम समातें हैं गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक। सिंध हाई कोर्ट में जो है वो ये दरखास्तों पर समात होगी। इसके अलावा फ़्लाइट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो फ़्लाइट ऑपरेशन, कौन सी फ़्लाइट जो है वो मनसूख हो गई है, कौन सी फ़्लाइट जो है वो टाइम पर है, ये आपके साथ में शेयर कर लेते। तो फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर और 6 परवाज़ें ऐसी हैं जो कि मनसूख हुई हैं। अब ये 6 परवाज़ें तकनीकी और ऑपरेशन ख़राबियों की वजह से जो है वो मनसूख हुई हैं। एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगी है। इसमें है जी कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज़ PF123, कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़ PA143-145, कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ PA200 मनसूख, कराची से इस्लामाबाद PI की परवाज़ PK370, कराची से लाहौर PI की परवाज़ PK32 मनसूख हो गई है। अब गोल्ड की प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। सोने की क्या उड़ान है भाई? तो सोने के जो मामलात हैं उसमें इस तरह से है गोल्ड के मामलात में कि मुसलसल तेज़ी के बाद सोने और चांदी की कीमत में कमी हो गई है। दैट्स ग्रेट। चलिए जी, जल्दी जल्दी अपने इयरिंग्स और ज्वेलरी सेट्स अगर खरीदने हैं तो खरीद लें। सोने की कीमतों में हो गई है कमी। आलमी मार्केट में सोना $37 सस्ता होकर $4,601 फ़ी ऑन्स पर पहुंच गया है, तक गिर गया है। एक तोला सोना 3,700 रुपये सस्ता, कीमत 4,82,462 रुपये पर आ गई।
اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے 1 تولہ چاندی 150 روپے کمی سے 9425 روپے پر آ گئی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے اور یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں سٹی اپڈیٹس کے والے سے شیئر کی۔ اور اب جانتے ہیں کہ کرنسی ریٹس کیا ہیں جی، مال کا حال جو ہے وہ کیا ہے آج۔ تو ہماری اسکرین پر تھوڑی سی دیر میں جو ہے مال کا حال ہو جائے گا پاپ اپ، یعنی کرنسی ریٹس۔ تو کرنسی ریٹس آ گئے جی، آسٹریلین ڈالر ہے 190، کینیڈین ڈالر 205، اس کے علاوہ یورو جو ہے وہ ہے 329، کویتی دینار ہے 918۔ واٹ وی ہیو نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی یو کے پاؤنڈ 380، سعودی ریال 75، اس کے علاوہ یو اے جو ہے وہ 77 ہے، اور پھر یو ایس ڈالر جو ہے وہ ہے 282۔ اچھا جناب، جلدی سے چلتے اور ویجیٹیبل پرائز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں کہ اسٹیٹک کمیشن کراچی کے ریٹس جو ہے ویجیٹیبل پرائز کیا ہے۔ سو ہیئر وی ہیو ٹماٹر 40، واٹ وی ہیو نیکسٹ آلو 23، پھر ہمارے پاس اگلا کیا ہے، ہمارے پاس لہسن ہے 288، پھر ہمارے پاس اگلا کیا ہے، ہمارے پاس ادرک ہے 288، پھر ہمارے پاس اگلا کیا ہے گاجر 46، پھر ہمارے پاس اگلا کیا ہے ترئی 104، پھر ہمارے پاس اگلا کیا ہے لوکی 92، پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کیا ہے پھول گوبھی 58، پھر واٹ وی ہیو نیکسٹ کھیرا ہے ہمارے پاس 92 پہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھنڈی جو ہے وہ ہے 230 پہ، اس کے علاوہ پیاز آ گئی ہے جی 52 پہ۔ تو یہ سچویشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی۔ شو میں یا وقت ایک بریک کا، چائے بریک کا، ٹی بریک کا میرے پاس بھی آ گئی ہے، آپ بھی چھوٹی سی ٹی بریک لے لیں، کہیں نہیں جائیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج کا یہ دن شب معراج تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی شہریار صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تزین فاطمہ جنہوں نے خوبصورت جو ہے یہ اس وقت نعت پڑھی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کا یہ دن۔ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بتائیں، اور آج کے دن جو ہے وہ کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کیسے مانگنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، لوگوں کو اس حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک خاص معجزہ جو کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں حاصل ہوا، وہ ہے یہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شب اسریٰ کا، شب معراج کا واقعہ، یا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے گھر آرام فرماتا ہوں، ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور پھر میرے پاس کوئی آنے والا آیا، جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے سفر پر لے جانے کے لیے تیار کیا۔ میں اس سفر سے پہلے کے واقعات کو ذرا اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ سفر کرایا کیوں گیا۔ جی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کرانا تھا، وہ کسی بھی طرح کرا سکتا تھا، اللہ کے اختیار میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بٹ وائی یہ 27ویں شب ہی کیوں اور یہ سال ہی کیوں؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسی سال میں رسول کریم علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ہماری ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تھا۔ دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم، جو کفار مکہ کے ظلم و ستم تھے، اس سے بھی بڑا دل برداشتہ تھے، مایوس نہیں تھے، بٹ دل ٹوٹتا ہے نا، جی تو غمگین تھا بڑا دل رسول خدا علیہ السلام کا۔ تو اللہ عز و جل نے محبوب علیہ السلام کی دلداری کی۔ پنجابی کے شاعر نے کہا نا کہ کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلہ سجائیاں نے سرکار واسطے۔ ہم کہتے ہیں محفل آ جا بھائی کوئی آیا تو ہم نے اس کے لیے ایک ایونٹ منعقد کیا، تو اللہ نے ایک زبردست ایونٹ بنایا رسول کریم علیہ السلام کے لیے، ایک بہترین سفر اللہ نے کرایا۔ اچھا پھر سفر بھی وہ کرایا جو کسی کو نہیں کرایا۔ اچھا پھر وہ سفر ایسا عجیب کہ اس کو سن کر کوئی یقین بھی نہ کرنے والا ہو۔ یار راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس جانا، ہزاروں میل کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جانا، ایک نہیں دو نہیں ساتوں آسمان دیکھنا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرنا، پھر اس سے آگے ایک مقام پر جانا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہاں جانا، وہاں سے بھی آگے پھر جہاں ٹائم اینڈ اسپیس خلاص فنش، لا مکان، یعنی کوئی اللہ تو مکان سے پاک ہے نا، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، ڈائمنشن سے، ڈائریکشن سے، وجود سے وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے یا جانچنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر اتنا بڑا ڈیبیٹ ہوا۔ تو مجھے ایک ہمارے ایک بہت اچھے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ ان کے غریق امت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت سید شاہ عبدالحق شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی پیاری ایک بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز کو جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس طریقہ ہی غلط ہو تو آپ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک لا محدود ہے، تو آپ اسے محدود عقلوں کے ذریعے سے جانچنے کی کوشش کرو گے تو صحیح نتیجے پر نہیں پہنچو گے، آپ غلط نہیں۔ تو اللہ کو مت جانچو، اللہ کو مت جو ہے نا اپنی محدود عقلوں کے اندر لانے کی یا سمانے کی کوشش کرو، اللہ لا محدود ہے۔ اب قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ انہ هو السمیع العلیم، کہ بھئی پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ نبی نے جب صبح اٹھ کے جب لوگوں کو کہا نا کہ میں اس طرح یہ سارا سفر میں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے آیتیں دے کے ساتھ بھیجا ہے، محبوب آپ ان سے جا کر کے کہو کہ ایک ذات ایسی ہے وحدہ لا شریک کی، جو مجھے لے گیا اپنے خاص بندے کو، میں اس کا خاص بندہ ہوں، جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا۔ لوگوں نے آرگومنٹ شروع کر دیا، ابو جہل نے کہا لے ہاؤ از اٹ پاسبل، آپ کیسے جا سکتے ہو؟ میں نہیں گیا، مجھے میرا رب لے کے گیا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو پاک ہے ہر نقص سے، عیب سے، وہ قدرت والا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا کہ میں تمہیں یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جانے کی ساری طاقت میری ہے، تو میرے محبوب تم پر تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے میں نے تمہیں اعتراضوں سے ہی پاک کر دیا۔ اپنی قدرت دکھائی ہے، اپنی طاقت بتائی ہے، اپنا اتھارٹی دی ہے، خبردار میرے محبوب پہ کوئی تان و تشنیع نہیں کرنا، میں لے کر گیا ہوں۔ اللہ نے اپنی اتھارٹی دکھائی ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی، سارا معاملہ ہوا، تو ابو جہل نے کہا اے قبیلے والوں آؤ، سارے لوگوں جمع ہو جاؤ، دیکھو جی یہ جو شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت ہمارے کچھ نہیں کر سکتے، لو اس کی اب نئی کہانی سنو۔ اب اس وقت تک ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایمان تو لائے ہوئے تھے، یہ واقعہ اتنا محیر عقول ہے کہ جب تک آپ کا اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ نہیں ہوگا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں میں، یہاں پر بہت سارے، چونکہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ ان واقعات کو اپنی عقلوں کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ 1930 سے پہلے ایمبرائیولوجی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا،
صحیح کہہ لیکن قرآن کی آیتیں جب آئیں، ڈاکٹر کیتھ مور کیت مور، جو مسلمان ہوئے انہی آیات کے اوپر کہ یار یہ 4 سٹیجز ہاں بندے کی تخلیق کے، کہ کیسے نطفہ جاتا ہے، کیسے ایگ میں پیوست ہوتا ہے، کیسے اس کا سیل بنتا ہے، کیسے اس کا وہ لیچ بنتا ہے، کیسے وہ پھر مدغہ بنتا ہے، اور کیسے وہ پھر ایک یہ انسان کی تو ہاں، یہ کیسے پتا، جب یہ سب کچھ کہتا ہے how it is possible a person who was living in the deserts of Arabia never went to any university, never went to any school, how could it be possible کہ اس کو یہ سارے، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر کوئی کیمرہ بھی نہیں ایسا جا سکتا جو یہ سارے پروسیجر کو ریکارڈ کر سکے بالکل، اور اس یا دور بتا میں، سکے، ہاں اس دور میں بالکل. then he said no, Quran is the word of Allah. بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اسی کو دیکھ کر پھر وہ شخص مسلمان ہوئے، ڈاکٹر کیتھ مور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. ہم مسلمانوں کے لیے اس کے واقعات کو سمجھنا سننا ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بالکل محفل معراج ہے جی، آج رات مساجد میں بیانات ہوں گے، علماء کرام اس کے اوپر تفصیل سے بیان کریں گے. ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم اتنی زیادہ بات نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ وی مسٹ گیو دا اویئرنیس ٹو دا مسلمز. آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو، مفتی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے، اویئرنیس دینا بڑا ضروری ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اس ڈسکشن کو، اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. تو اس وقت ہمارے ساتھ مفتی شہریار صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ بہت پیاری سی ہماری نعت خواں ہیں تزین، وہ موجود ہیں. ان دونوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. تزین، آپ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ کہنا چاہوں گی کہ بے شک یہ جو فضیلت والی بہت رات ہے، اور پروردگار سے بس یہ دعا ہے کہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں، کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، آگے پیچھے کے، اللہ تعالیٰ کی طفیل وہ ہمیں معاف فرما دیں. آمین. اور اس رات کی بابرکت رات، ہم جتنے فضائل ہم بیان کریں اتنے کم ہیں، ہاں بے شک. اور حضور پاک بس ہماری اس محفل کو قبول اور مقبول کرے. آمین آمین سبحان اللہ. آمین آمین. تزین میں چاہوں گی آپ ہمیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت جو ہے یہ نعت پڑھی ہے تزین نے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب آپ ڈسکشن جو ہے وہ کنٹینیو کیجئے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت بات کر رہے تھے، ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے بھی اور پھر آگے کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی. آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا جو ہے نا، وہ ایلون مسک جو ہے نا، وہ بنا رہا ہے ایکس، کوئی ایسی سواریاں بنا رہا ہے کہ وہ آپ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں کراچی سے کینیڈا پہنچ سکتے ہیں، کراچی سے امریکہ پہنچ سکتے ہیں پاکستان سے. ایسی اس نے میزائل یا ایسا کوئی راکٹ سسٹم اس نے بنا دیا ہے. لیکن یہ سارے راکٹ سسٹم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ اس نے ٹیوب سسٹم کوئی بنایا ہے، بنا رہا ہے، مزید ابھی چل رہا ہے. لیکن اللہ عز و جل کی قدرت کے آگے کسی کی کیا مجال کہ کچھ کہہ سکے، کر سکے. جی رسول کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، مجھے جب ام ہانی میری چچا داد بہن کے گھر پہ جب میں تھا تو مجھے وہ اس کی چھت کھلی اور جبریل امین آئے اور کہا کہ
چلیے یا رسول اللہ آج اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو پھر مجھے لے کر گئے تو ایک سواری پہ بٹھایا. اب وہ نہ گدھے سے چھوٹا تھا, گدھے سے اونچا تھا, خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا, سفید کلر کا وہ جانور تھا, سواری تھی. جب مجھے اس پر بٹھایا گیا تو اس کی ایک قدم, جو پہلا قدم جو پڑتا تھا نا, اس کی لمبائی کتنی تھی؟ فرماتے ہیں جہاں تک انسانی آنکھ کی حد ختم ہوتی ہے, انسانی آنکھ آسمانوں کو دیکھ لیتی ہے. فرمایا کہ اس کے ایک قدم کی مسافت اتنی طویل تھی, اتنی بڑی تھی, وہ ایک قدم مارتا تھا انسانی نگاہ کی جتنی پہنچ ہے. تو اس طرح پلک جھپکتے میں ہی وہ, اس کا نام براق تھا. برق سے ہے براق. براق کہتے ہی شاید الیکٹریسٹی کو ہے کہ وہ بس ایسے چمکتی اور پہنچ جاتا. تو براق جو ہے وہ لے کر گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, جبریل امین بھی ساتھ ہیں, آپ کو خانہ کعبہ سے لے جایا گیا بیت المقدس. اچھا, اس سفر کے دوران روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو 3 مقامات پر اتارا گیا. صحیح, پہلے خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. نہیں, بیت المقدس سے پہلے 3 مقامات پر مزید اسٹے کیا گیا ہے. اچھا, صحیح. بہقی شریف کی روایت ہے. تو فرمایا کہ ایک جگہ مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیے, رکے, صحیح, نماز پڑھیے. رسول خدا علیہ السلام 2 رکعت نفل ادا کیے. جبریل کیا جگہ ہے؟ یا رسول اللہ آگے پڑھتے ہیں. آگے بڑھے, ایک اور جگہ, یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیے, پھر نماز پڑھیے. نماز پڑھی, کون سی جگہ جبریل؟ یا رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھے, تیسرے مقام پر پہنچے, پھر فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر نماز پڑھیے. پھر بتایا گیا جو پہلی جگہ جو آپ رکے تھے یہ تھا طیبہ یا طیبہ, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے, یہ مدینہ کہلائے گا. یہاں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. دوسرے مقام پر جہاں ہم نے نفل پڑھے تھے یہ تھا طور سینہ, جب موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی ہوئی اللہ تعالیٰ سے. اور تیسرا مقام ہے بیت اللحم, جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, یہ مقام. پھر بیت اللحم ایک ساتھ ہی بیت المقدس ہے. تو یہاں پر رسول کریم علیہ السلام پہنچتے ہیں تو انبیاء رسول علیہ السلام پہلے سے تیار, صفیں بنی ہوئی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے جانور کو وہیں باندھا جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جانور بندھے ہوئے تھے, سواریاں بندھی ہوئی. پھر اعلان ہوتا ہے کہ اول اور آخر آ گئے ہیں, بشیر و نذیر آ گئے ہیں. آقا علیہ السلام ذرا تصور تو کریں, ہمارے یہاں بھی جب کوئی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, یا چلیں چھوڑیں ان کو, کوئی پیر بزرگ آتے ہیں تو کیسے ان کے مریدین کیسے جمگٹا لگاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, کیوں خاص شخصیت آ رئی ہے. اب ذرا تصور میں جائے بندہ, انبیاء اور رسول علیہ لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسول صفیں بنا کے کھڑے ہیں, خوش ہیں, ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یار محمد سے سب سے پہلے میں مصافحہ کر لوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا وہ مقام ہوگا جیسے تصور کریں ہم, ہمارے آقا کی شان کیا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خیر وہ آقا علیہ السلام آتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سب کی امامت کرتے ہیں, امام الانبیاء. اللہ اکبر, کیا ہمارے نبی کی شان ہے, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم ان چیزوں کو فیل کیوں نہیں کرتے؟ ہم فین بنے, اس کے کیوں بنے, اس کے کیوں بنے, ہم نبی کے فین کیوں نہ بنے, ہم محمد علیہ السلام کے فین کیوں نہ بنے یار, وہ ہماری آئیڈیل کیوں نہ بنے کہ جن کے بارے میں ہم خوابوں میں دیکھا کریں, ان کی زیارتیں کیا کریں سارا دن. اب کہتے ہیں نا یار ہم فلانے سے بڑی محبت کرتے ہیں تو لوگ ٹیٹوز بنوا لیتے ہیں اور پتہ نہیں اپنے پیئرسنگ کرا لیتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. یار میرا جو رول ماڈل ہے نا میں اس کو کاپی کر رہا ہوں. وائی ناٹ وی آر کاپینگ, وی آر فالوئنگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. خیر آقا علیہ السلام وہاں سے پھر یہ جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جو بھی یہ سفر ہو گیا. اس کے بعد اسرا شروع ہوتا ہے, سفر اسرا, یہ آسمانوں کا سفر یہاں سے شروع ہونا ہے. سفر اسرا کے بارے میں جو ہے ہم ضرور بات کریں گے. میں چاہوں گی آپ ہمیں ایک نعت سنائیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی,
कतारें लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। बहुत खूबसूरत जो है वो आपने नात पढ़ी, और ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इस गुफ्तगू से ऐसा दिल होता है कि बस दिल चाहता है कि ये नशिस्त चलती रहे और इस तरह की बातें होती रहे। चलिए जी, इसको मज़ीद भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। मुफ्ती शहरयार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी नात खां मौजूद हैं, और इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, आप अपनी गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला जारी करें, कंटिन्यू करें, और आज के दिन की ना अहमियत के हवाले से भी फिर उस पर बात कीजिएगा। अब अहमियत के ऊपर अगर हम पहले बात करें तो ये है कि सोचें 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान हमारे लिए वजूद में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बड़ा खुशी है, फ़ख्र है इस बात पर। हर 14 अगस्त को हम ये बड़े तुज़्क़ व एहतशाम के साथ मनाते हैं। यौम आज़ादी है भाई, 23 मार्च भाई 1940 को करारदाद पाकिस्तान जी पास हुई थी जी, हम मनाते हैं। 5 फरवरी हमारा यौम कश्मीर है जी, कश्मीर हमारा है, गासिब हुकूमत हिंदुओं ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, और भी बहुत सारे हम इवेंट्स याद रखते हैं। तो ज़रा सोचिए, ये 27 रजब को जब सफ़र मेराज हुआ, जब इसरा का सफ़र शुरू हुआ, आसमानों पे, ज़मीन पे नहीं, आसमानों पे भी नहीं, बल्कि लामका में जब अल्लाह ताला से नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ियारत हो रही है, मुलाकात हो रही है, वहाँ पर एक हमें तोहफा मिला है जिसे कहते हैं नमाज। ना ज़मीन में मिला, ना आसमान में मिला, ये आसमानों से भी मावरा ला मकां पे मिला। नबी ने, अल्लाह ने फरमाया, महबूब तेरी उम्मत के लिए तोहफा है। 50 नमाजें थी। आए मूसा अलैहिस्सलाम मिले 7वें आसमान पे, क्या हुआ, क्या तोहफा मिला है? मूसा मुझे 50 नमाजें, अरे मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ती थी, कम कराइए। अब गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाया, महबूब 5 कम की, 5 का डिस्काउंट, फिर 5 का डिस्काउंट, 9 मरतबा आना जाना हुआ। अब यहाँ पर बड़ी प्यारी एक बात करते हैं, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम क्यों बार बार भेज रहे थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को? जब बार बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ियारत करके आते, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? या अल्लाह, मैंने तुझे देखना है, तेरी ज़ियारत करनी है। मन रआनी, फरमाया लन तरानी, ऐ मैं मूसा तू नहीं देख सकता मुझे, तू मेरी ताब ला ही नहीं सकता। ताब तो क्या है, मेरा महबूब ही देख सकता है मुझे। तो बस बहरहाल जी, वो बार बार अल्लाह का ज़ियारत करके आते थे आका अलैहिस्सलाम, तो वो आका अलैहिस्सलाम की आंखों से ना वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की नूरानियत की वो कुछ परछाएं, शेडोज लेते थे कि बस हम अल्लाह, आप अल्लाह की ज़ियारत करके आओ, मैं फ़ौरन अल्लाह, मैं भी अल्लाह का कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाए। एक तो ये बाद मुहक्किकीन ने बात है इरशाद फरमाई है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम मुसलमान ज़रा सी बात पर, और जी सर्दी है कौन वज़ू करे, जी पानी हम कम पीते हैं, और जी नमाज कैसे अदा करें। नमाज में आज हमें अदा करने में सबसे बड़ी रुकावट वज़ू आता है, मैं समझता हूँ। हम वज़ू की वजह से कहते हैं यार क्यों सर्दी है यार, गर्म पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। हम नमाज जैसी अवीम तोहफा अल्लाह का हम छोड़ देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूल करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
مومن میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے. نماز ہے. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یار اتنے عظیم ایونٹ پہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے, تو ہم مسلمانوں کو آج کے دن کی اہمیت کو جانچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. آج نماز ملی ہے آج کی رات میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سیکنڈلی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ جگہ نوافل پڑھائے گئے, امامت کروائی گئی, بار بار اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بتایا گیا, یہاں تک کہ جب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام لامکان اللہ عز و جل کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے رسول کریم علیہ السلام سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. صحیح, بالکل. اور یہ ایک سجدہ ہے جو ہمیں جو ہے نا کرنے میں پتہ نہیں کیا موت پڑتی ہے, جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تمہاری جتنی انگزائٹی, تمہارے جتنے ڈپریشنز ہیں, تمہارے جتنے دماغوں کی خرابیاں ہیں, وہ زمین کے اندر اللہ نے یہ ارتھ میں یہ خوبی رکھی ہے کہ دی ارتھ ہیز دی ٹینڈنسی ٹو ایبزارب آل دی, جتنی آپ کی اینٹی میگنیٹک ویوز ہیں جو اپنی انزائٹی ہیں سب وہ جذب کر لیتی ہے. اس لیے فرمایا لمبے لمبے سجدے کیا کرو. تو آج کے دن کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ آج کے دن میں نماز ملی ہے, تو نماز کو سمجھو. پھر جب آقا علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دروازہ نوک ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں, اندر سے آواز آتی, کون؟ جبرائیل کہتے ہیں میں جبرائیل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, دروازہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ملتے ہیں, کہتے ہیں او میرے صالح بیٹے اور صالح نبی, تمہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں. پھر وہاں خوب دعائیں دیتے ہیں آقا علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد آپ پھر آسمانوں پہ سفر, یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر کم از کم علماء نے لکھا, محدثین نے لکھا 500 سال کی راہ ہے. 500 سال کیسے کہ ایک گھوڑا پیدا ہو, دوڑنا شروع کرے, بڑا ہو جائے, یہاں تک کہ دوڑتا رہے 500 سال تک وہ گھوڑا نان اسٹاپ دوڑے, تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا اتنا بڑا سفر ہے. اور یہ براق آپ کو رسول کریم علیہ السلام کو لے کر گیا, جس کی انتہا کیا ہے کہ ایک قدم کی پہنچ کتنی ہے؟ انسان کی آنکھوں کی حد نظر, جہاں تک انسان کی آنکھ کی نظر کام, حد نگاہ جسے کہتے ہیں, یا حد نظر تک. دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت غالباً ادریس علیہ السلام, چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو آپ کے جد امجد ہیں, جن کی دعا ہیں آقا علیہ السلام. تو وہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو چھٹے آسمان پہ دیکھا جبریل امین کو, تو وہاں پر دیکھا تو وہ جو ہے نا آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو, اور کیا خوب آئے ہو آپ. میں کہتا ہوں یہ وہ کیا مناظر ہوں گے, وہ کیا کیفیات ہوں گی کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ایونٹ بنایا. کہتے ہیں دل یاد لئی بڑھایا تے تعریف لئی زباں, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, ہے نا, کی نہ کتا یار نے کی یار واسطے. تو جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام, ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین یہاں رک جاتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں میں نہیں جا سکتا, اب اس سے آگے آپ نے جانا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ایک مقام ہے, وہاں تک جبرائیل گئے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب نہ براق ہے, اب نہ جبرائیل ہے, اب آگے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اب لامکان جانا ہے. یہ لامکان کیا ہے؟ لا کہتے ہیں نہیں, مکان کہتے ہیں مکان, کوئی مکان نہیں ہے. اب نہ وہاں ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اس کو ہم مان لیں, سمجھ نہ لیں. سمجھنے میں جائیں گے تو کام گڑبڑ ہو جائے گا, شکل آئے گا. اچھا, ایک بات اور یاد آئی, جب رسول خدا علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے جا رہے تھے نا, تو ایک مقام پر ایک بڑھیا نظر آئی. اس نے بلایا اے محمد میرے پاس تشریف لائیں. آقا علیہ السلام آگے بڑھ دیے. پھر ایک اور مقام پر ایک شخص ملا, کہتا یا محمد میرے پاس تشریف لائیں. آقا علیہ السلام آگے بڑھ گئے. تو پوچھا گیا, تو حضور نبی کریم علیہ السلام جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون تھے, مجھے خام خواہ بلا رہے تھے؟ فرمایا وہ جو بڑھیا ہے نا, بڑھیا یہ دنیا تھی. بوڑھی, اب اس بوڑھیا کی زندگی کتنی ہے؟
بس دنیا کی بھی زندگی اتنی ہے، یہ مرنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. اور وہ جو آپ کو اپنی طرف لذتوں کے لیے بلا رہا تھا وہ شیطان تھا، ابلیس، اللہ کا دشمن. وہ اگر آپ ان دونوں کے پاس چلے جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. ایک موقع پر آقا علیہ السلام کو شراب، شربت یعنی شہد اور دودھ پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کو اختیار فرمایا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ کی امت انشاءاللہ گمراہی سے بچے گی. پھر آگے ایک جگہ پر دیکھا تو سرکار علیہ السلام دیکھا ایک طرف جو ہے نا خوبصورت لوگ تھے اور جنت کے معاملات تھے اور ایک طرف جہنم کے معاملات تھے. سیدھی طرف دیکھ کر آپ مسکراتے تھے، الٹی طرف دیکھتے تھے تو غمزدہ ہو جاتے تھے. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ جنت ہے، آپ کی امت اس میں بھی جائے گی. پھر جبرائیل امین غمگین ہوئے. کیوں غمگین ہو جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ یہ جہنم ہے، آپ کی امت کی بہت بڑی ایک تعداد جہنم میں بھی جائے گی. تو آقا علیہ السلام اس پر بہت رنجیدہ ہو گئے تھے. بلکہ مجھے بھی ہم لوگ ابھی ہو کر آئے مدینہ المنورہ سے تو ایک صاحب نے مجھے وہ پہاڑ دکھایا، اس کو کہتے ہیں غار سجدہ. وہاں ایک غار ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام نے 3 دن تک سجدہ کیا. 3 دن 3 رات آقا وہاں رہے. ابو بکر ڈھونڈ رہے ہیں، عمر ڈھونڈ رہے ہیں، سب گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، حضور گئے تو کہاں گئے؟ تو ابو بکر صدیق بڑی محبت کرتے تھے، واہ واہ یوں سونگتے تھے مدینے کی گلیوں میں، سرکار کی خوشبو آ جاتی تھی. تو ایک طرف سے سرکار کی خوشبو آتی آئی. تو مدینہ شریف سے یہ جو 7 مساجد ہے نا اس کے پاس ہی وہ جگہ ہے جی خندق کے پاس. وہاں پر جا کر دیکھا تو چڑھے تو سرکار کی خوشبو آ رہی تھی. تو دیکھا حضور ایک جگہ پر سجدہ کیے ہوئے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ بہا دیا، پانی آ رہا تھا وہاں، سرکار اسی سے وضو اور پانی پیتے تھے اور روئے جا رہے. اتنی داڑھی مبارکہ پوری سرکار کی بھیگ گئی. السلام علیکم ابو بکر نے کہا، جواب نہیں دیا حضور نے. اچھا ابو بکر پریشان ہو گئے، یار کیا مسئلہ ہے. گئے اتنے میں فاروق اعظم مل گئے، عمر فاروق. یار وہ دونوں آئے، انہوں نے بھی عمر فاروق نے بھی سلام کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا. کہا یار یہ کوئی سیریس معاملہ ہے. گئے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عرض کی، علی کو عرض کی. علی نے کہا یار یہ میری بھی نہیں سنیں گے، اپنی بیٹی کی سنیں گے. بیٹی کو لیا ساتھ میں، وہ اچھی طرح پردہ کر کے آئیں اوپر. تو سرکار سجدے میں، بی بی صاحبہ نے سلام پیش کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا بھی جواب نہیں دیا. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا بابا جان آپ نے اگر اب اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا تو میں اپنی ردا، اپنی چادر مبارکہ اپنے سر سے ہٹا دوں گی کہ میرا بال آج تک کسی انسان تو کیا فرشتے نے نہیں دیکھا، تو آسمان دنیا میرا بال دیکھے گی. تو سرکار علیہ السلام ایک دم تشریف فرما ہوئے اٹھے اور رو رہے ہیں ریش مبارک. پوچھا 12 باتوں کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اتنا غمگین کیا؟ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے 3 دن پہلے اور مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جنت میں تو جائے گی، لیکن جب جہنم کا تذکر آیا تو جبرائیل خاموش ہو گئے، غمگین ہو گئے. تو میں نے پوچھا جبرائیل غمگین کیوں ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کی کثیر تعداد جہنم کے اندر بھی جائے گی. واللہ میری امت کے جہنم میں جانے کی بات نے مجھے اتنا غمگین کر دیا کہ میں مدینے سے نکلا اور آج یہاں 3 دن سے میں پڑھا ہوں. اے فاطمہ اگر تو نہ اٹھاتی تو میں آج اپنی پوری امت کی بخشش کروا کے یہاں سے سر اٹھاتا. تو اتنے آقا علیہ السلام ہمارے لیے فکر مند ہیں اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ یار ہم معاذ اللہ اگر اپنے گناہوں کے سبب توبہ کیے بغیر مر گئے. ہمیں بھی اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. فاطمہ میں تزین میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ایک نعت سنائیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابدا.
ویلکم بیک تزین. اور مفتی شہریار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب, میں چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس کی اہمیت بتائی ہے, تو آج کے دن کے حوالے سے مزید بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم اس سے اور کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, ہماری زندگیوں میں یہ دن اور کتنی مثبت تبدیلیاں لے کے آ سکتا ہے. دیکھیں, پاکستان ہیز دی لارجسٹ نمبر آف یوتھ بائی ریشو ان دا ورلڈ. ٹھیک, ریشو کے حساب سے یعنی جتنی ہماری آبادی ہے اس کے تناسب کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد اس وقت پاکستان میں الحمدللہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. میں یوتھ سے اور خاص طور پہ اپنی خواتین سے, مردوں سے, سب سے بات کروں گا کہ خدا کے لیے یہ جو سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ کے آج ہم اپنے ایمانوں کو کمزور کر رہے ہیں. ہم کمزور کر رہے ہیں. اچھا, ابھی ثابت کر سکتا ہوں. سب سے زیادہ اس وقت کون انگیج ہیں؟ ڈاکٹر؟ نہیں. حکیم؟ نہیں. اس وقت سب سے زیادہ, میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, یہ جتنے عامل, کامل, شامل جتنے ہوتے ہیں نا, جیسے جنہوں ہم روحانی اسکالرز اور اسپریچولسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کے پاس, بابوں کے پاس اس وقت سب سے زیادہ تعداد خواتین اور اس کے بعد ینگ یوتھ لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں جو اسپریچوالٹی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ انگزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں. ان کو نمبر 1 روزی کا مسئلہ ہے, تعلیم کے مواقع وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے, روزی روزگار کے وہ اپورچونٹیز انہیں مل نہیں رہی جو ملنی چاہیے. باپ پریشان ہے, میں اپنے بچوں کے 4 بچوں کی کفالت کیسے کروں, تو لا محالہ ہر ایک شارٹ کٹ پہ جاتا ہے. قرآن پہ کوئی نہیں جا رہا, نبی کی حدیث پہ کوئی نہیں جا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رازق ہے. قرآن کی آیت ہے واللہ خیر الرازقین, وہ تمہیں رزق دے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے, واجب نہیں ہے. اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ کسی کا وہ نہیں ہے وہ کہ جی اللہ کے اوپر ڈیوٹی ہے. نہیں. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں رزق میں دوں گا, گارنٹی. لیکن ہمیں اس رب کے رزق دینے کی گارنٹی پہ یقین نہیں ہے. ماں باپ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر جانے حضرت صاحب تویز دے دو, کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہوتا. ارے ماں باپ, ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے رزق میں تنگی ہو گئی, قرضہ آ گیا. فرماتے ہیں لگتا ہے تو نے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنی چھوڑ دی ہے. جو ماں باپ کے دل دکھا رہے ہوئے ہیں, نوجوانوں ذرا غور کرو. تم ماں باپ کو, امی تم چھوٹ کر جاؤ, ابو یار کیا آپ ہر وقت میری پرائیویسی میں مخل ہوتے رہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے ماں باپ کے دل توڑتے ہو اور پھر کہتے ہو جی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. کیسے ہوگی, کیسے رزق میں برکت ہوگی؟ پھر ہم دوسری بات, روزی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ روزی ملتی ہے صبح سورج نکلتے ہوئے, نماز پڑھو, اس کے بعد ذکر اذکار کرو, تسبیحات پڑھو. اس وقت رزق بٹ رہا ہوتا ہے, ہم وہاں بڑے سو رہے ہوتے ہیں. 2 بجے 1 بجے 12 بجے ہم دکان جا رہے ہیں جی, تو اس وقت ہمیں رزق, وہ کماتے تو بہت ہیں حضرت صاحب, کوئی برکت نہیں, کوئی وظیفہ دے دو, تعویذ دے دو. سورج کو ایک وقت آتا ہے جب طلوع ہوتا ہے, پھر وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے, ضحوہ و کبریٰ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو زوال لگنا شروع ہو جاتا ہے. 20 منٹ اس دوران میں یہ مکروہ وقت ہوتا ہے, آپ کو نماز نہیں پڑھنی, سجدے والی کوئی عبادت نہیں کرنی. یہ جو زوال کا وقت آ گیا, اب زوال ہے, اب سورج ڈوبنا ہے, جاتا ہے, دوپہر, سپہر, مغرب, غروب ہو گیا. آپ زوال کے بعد جا رہے ہو روزی کمانے دکان پہ یا جو بھی آپ کا کاروبار ہے, اور آپ کہہ رہے ہو جی برکت والی روزی نہیں مل رہی. یار آپ تو بتا رہے ہو برکت تو اللہ نے صبح رکھی تھی, صبح رکھی, رزق بڑھتا ہے صبح, بالکل. تم اس وقت تو سو رہے تھے, پھر کیسے تمہیں برکت والا رزق ملے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا میں دوں گا تمہیں رزق, لیکن اب وہ رزق تم نے لیا کس وقت ہے؟ اب مجھے بھوک لگی ہے, اب میں کہوں جی بھوک لگی ہے, میں تو صرف پانی پیوں گا تو کام نہیں چلے گا. اب میرے کو پیاس لگی ہے, میں کہوں نہیں یار پیاس چھوڑ, میں چپس وغیرہ کھا لیتا ہوں, تو نہیں چلے گا. ہر چیز کی اہمیت ہے, ہر چیز کا ایک محل ہے, ایک موقع ہے. تو بھائی برکت والا رزق صبح ہے, سوئے ہو, رزق نہیں ملے گا, ملے گا رزق ملے گا, اس میں برکت نہیں ہوگی. اور برکت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے, برکت سیری کا نام ہے, سیٹسفیکشن کا نام ہے. وہ ہمیں نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ سے مزید دوری ہو جاتی ہے, پھر ہم مزید اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, بندہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور جب بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, یہی تو شیطان کا مین مقصد ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, یا اللہ
ہاں۔ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دن یہ ذہن بنائیں, اپنی سوچ بنائیں, اپنی فکر بنائیں کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے. رب نے اپنے محبوب کو راضی کیا, اپنے پاس بلایا, نماز کی دولت دی, نماز کا تحفہ دیا. خدا کے لیے نمازوں کی پابندی کریں. قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. آپ نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس میں دیکھو آپ کو کیسی برکت دے گا. وضو, غسل, یہ سب سیکھیں مسئلے مسائل. وضو میں فرض کتنے ہیں, غسل میں فرض کتنے ہیں, کیسے کب واجب ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھ کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں, انشاءاللہ برکت بالکل اللہ کو راضی کر لیں, دنیا خود راضی ہو جائے گی. اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کے آگے دعا مانگتے ہیں, آپ اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں اور آپ یہی اپنا توکل اللہ پہ رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سچے دل سے جو ہے نا وہ توبہ کرنی چاہیے. ہمیں سچے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں, اللہ کو کیسے منا سکتے ہیں. اور اگر اللہ مان جائے تو پھر کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا ایمان ہے اس کو مزید جو ہے وہ پکا کرے, ہمارے ایمان جو ہے نا وہ تازے رہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کو خوش رکھیں, گھر والوں کو خوش رکھیں, ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیں. چلیے جی, اب شو ہمارا اختتام کی طرف ہے, تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئے. تزین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئیں. میں چاہوں گی کہ تزین آپ ایک نعت ہمیں ضرور سنائیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. شو سے یہاں سے وائنڈ اپ کریں گے, اپنا خیال رکھیے.